को पेश करने में ताउन किया। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मसला शाम पर जेनेवा 2 मुज़ाकरात के नाकाम होने का खदशा। शामी हुकूमत ने मुज़ाकरात से दस्तबरदार होने की दी धमकी। पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अदालत में पेश। 29 जनवरी को रिपोर्ट पर होगी जिरह। और मिस्र में 3 मुकामात पर बम धमाके, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। काहिरा पुलिस हेडक्वार्टर को भी बनाया निशाना। शाम के मामले पर जेनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस नाकाम होती नजर आ रही है। शाम की हुकूमत ने आज मुज़ाकरात से अलहदा हो जाने का इंतबा दे दिया है। शाम के वज़ीर ख़ारजा वलीद अल मौल्लिम ने अक़वाम मुत्तहिदा के एलची अख्जर इब्राहिमी से कहा है कि अगर सनीचर तक संजीदा बातचीत शुरू नहीं हुई तो शाम मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएगा। मसले शाम पर जेनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस के नाकाम हो जाने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। जेनेवा में जुमा को शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों की फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो सकी। शाम के सदर बशारुल असद की मुशीर बुसाइना शाबान के मुताबिक शामी अपोजिशन के रवैये के सबब फरीकैन की बिलमुशाफा मुलाकात मुमकिन नहीं हुई। There will be a joint meeting between the two parties with Ibrahimi, but only Ibrahimi will talk. And then later in the evening, they called us from Ibrahimi office. Mr. Lamani called me and said the other party is not ready for a joint meeting, and therefore Mr. Ibrahimi is going to meet with the delegation of the Syrian Arab Republic, with us first, and then he will meet with the other delegation. I said, does this mean a switch that the other joint meeting in the afternoon? He said no, it doesn't mean that. जेनेवा 2 मुज़ाकरात की नाकामी के बढ़ते खदशात के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की तर्जुमान अलेसंद्रा वेलोसी ने कहा कि उन्हें कॉन्फ्रेंस के कामयाब होने की उम्मीद थी, जो अब मादूम होती जा रही है। Negotiation is something that it has not gone as we had foreseen at the beginning. He has said it very clearly at the press conference. We expected the delegations, especially the Syrian opposition delegation, to be communicated to the United Nations quite early in the process, so that he would have had a few weeks to prepare the talks in Geneva. This has not happened, as you know. So now there is need for intense talking in order to be able to continue to know on which path we are going. So for the moment these are bilateral talks. Bilateral. इससे कबल मॉन्टेरो में भी मुज़ाकरात के दौरान शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे किसी समझौते के मूड में नहीं आए। मॉन्टेरो में शामी हुकूमत के नुमाइंदों और अपोजिशन ग्रुप के बीच तल्ख अल्फाज का तबादला हुआ और आपस में खूब इल्जाम तराशियां हुई। शामी हुकूमत के नुमाइंदों ने अपोजिशन को बैरूनी एजेंट करार दिया और उन पर मुल्क से गद्दारी करने का इल्जाम लगाया और कहा कि बशारुल असद किसी भी सूरत में इक़्तिदार से दस्तबरदार नहीं होंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन के नुमाइंदों ने बशारुल असद को ओहदे से हटाने और उन पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। जेनेवा में जुमा को शुरू हुआ मुज़ाकरात का दूसरा मरहला 1 हफ्ते या उससे ज्यादा दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक रवां मुज़ाकरात में शाम का बहरान हल होने के इम्कानात कम होने के पेश नज़र आलमी रहनुमा मुज़ाकरात के अमल को जारी रखने के मकसद से कलील मुद्दती मुआहदों की कोशिश कर रहे हैं,
جس میں شام کے شورش زدہ علاقوں میں عبوری طور پر جنگ بندی، متاثرہ علاقوں میں انسانی بنیادوں پر امداد کی رسائی اور قیدیوں کا تبادلہ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ ناظرین، اس سلسلے میں مزید بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی قمر آغا صاحب۔ قمر آغا صاحب، سب سے پہلے تو ETV میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ جنیوا 2 امن کانفرنس جو ہے اس پر بھی اب جو نا امیدی کے سائے جو ہیں وہ نظر آنے لگے ہیں، کیا کچھ تجزیہ ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس کا آسان نہیں ہوگا اس میں کامیابی ملنی، اس لیے کہ دونوں فریق جو ہیں ان میں کافی ڈفرینسز ہیں، بہت زیادہ قسم کے۔ یہی نہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ میں تو ہے فرق، اپوزیشن میں بھی بہت سے گروپ ہیں۔ ایک گروپ ایسا ہے جو کہ وہاں پہ بالکل بات چیت میں یقین ہی نہیں کرتا، اور وہ اس وقت یعنی وہاں لڑائی بھی چل رہی ہے، اس کی آپس میں بھی یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ 1400 لوگ اپوزیشن کے آپس میں لڑ کے مر گئے اس مہینے کے اندر خالی۔ جی۔ تو اس میں اس طرح کے حالات میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کم سے کم بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بالکل، اور یہ صحیح بات ہے کہ اس کا بہت جلدی کوئی نظر بھی نہیں آئے گا، اس میں بہت واک آؤٹس ہوں گے، بہت وہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ایک بنا ہے، جی جی، اور کچھ امید ہے۔ فوراً امید یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ کل اس کا حل نکل آئے گا، ٹائم لگے گا، جی لیکن یہ بھی چیز سمجھ لیجیے اگر اس کا حل نہیں نکلا جی، تو یہ پورا مڈل ایسٹ ڈوبنے جا رہا ہے۔ بہت بری حالت ہے ہر طرف۔ یہ اگر فورسز جو ہیں جس قسم کے ایمرج کر کے آ رہی ہیں، جی، یہ پورے ریجن کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ آج ایجپٹ میں بھی 4 بم دھماکے ہوئے، آپ نے بتایا ہوگا جی جی جی، لوگوں کو جس طرح کے حالات ہیں۔ ایجپٹ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جی، یمن بالکل کے حالات ہم سبھی جانتے ہیں کیسے، عراق کے حالات سیریا کی وجہ سے بہت خراب ہے، پھر ادھر لبنان کے حالات بہت خراب ہیں، ترکی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جنگ وہاں بھی پھیل سکتی ہے، اور جارڈن میں جو ہے تقریباً کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں سیریا میں، اور اس طرح کے حالات سمجھ لیجیے کہ پاکستان سے لے کے موراکو تک بہت سی حکومتیں فیل ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک۔ تو یہ جنیوا 2 کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے، بیکاز اگر سیریا میں پرابلم آئی تو پورے ویسٹ ایشیا میں پرابلم آ جائے گی، اور لیبیا کی پرابلم کی وجہ سے نارتھ افریقہ کیا بلکہ مالی، نائجر، چیڈ تک میں مصیبت آ گئی ہے، پھیل گیا ہے موومنٹ، اور وہاں پہ سول وار جیسی سچویشن ہے۔ افغانستان کی وجہ سے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا خطرہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان حالات میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہم لوگ کو کچھ امید رکھنی چاہیے، اس میں ٹائم لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا، اور بہت امید بھی نہیں ہے ابھی تو کہ کیسے ہوگا، اس لیے کہ آپس میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ کا بھی رویہ بہت سخت ہے، وہ نہیں چاہتے۔ جی قمر آغا صاحب، آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آخر شام کی جو حکومت ہے اس نے اتنا اڑیل رویہ جو ہے وہ کیوں اختیار کیا ہے؟ مونٹیرو میں بھی جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بان کی مون کے ساتھ باقاعدہ بحث ہوئی تھی۔ دیکھیے، شام میں گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ جو آرمی ہے اور وہاں پہ جو حکومت ہے، اگر اسد جاتے ہیں تو وہاں پہ کل سول وار ہو جائے گی، پوری آل آؤٹ سول وار ہو جائے گی، اس لیے کہ کوئی اپوزیشن میں ایسا آدمی نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے جو ان کو ریپلیس کر سکے اور ایکسیپٹیبل ہو وہاں کی آرمی کو یا وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو۔ عام آدمی بھی سیریا کا چاہتا ہے کہ اسد جائیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ موومنٹ بہت پاورفل تھا اور شروع بھی ہوا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کے ذریعے نہیں ہو سکتا، صرف بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے۔ جو بھی ہے الیکشن ہی ایک ذریعہ ہے، اگر الیکشن ہو، پہلی بات تو یہ کہ اس میں سب سے جو اسلحے آ رہے ہیں ان کی سپلائی بند ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد وہاں پہ اس ماحول بنایا جائے اور الیکشن کرا کے اسد کو ہٹایا جائے وہاں سے، وہی ایک ذریعہ ہے اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر بات چیت کے ذریعے ہے مسئلہ، جنگ کے ذریعے تو ابھی تک ہوا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ میں حالات جو ہیں ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے گورنمنٹ کی پوزیشن پھر سے اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے اور لگاتار وہ کئی شہر انہوں نے دوبارہ کیپچر کر لیے ہیں اور اس وقت ان کی پوزیشن
کافی اسٹرانگ نظر آتی ہے، تو اس لیے وہ بات چیت میں بھی راضی ہوتے نظر نہیں آتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک فارمولا بنا ہے وہ بہت اچھا فارمولا بنا ہے کہ ٹرانزیشن گورنمنٹ بننی چاہیے۔ ٹرانزیشن گورنمنٹ میں ڈفرینسز یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے تھرو ہونا چاہیے، اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے بنے جس میں اسد فوراً جائے۔ پھر اس کے علاوہ یہ قمر آغا صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے، یہ ماننا ہے، تو اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیا ہم اس میں امید کر سکتے ہیں کہ وہ شفاف الیکشن ہوگا، اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے دیانتداری برتی جائے گی؟ دیکھیے، اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہی جو یو این کمیٹی ہے جو اس وقت بات چیت کرا رہی ہے، ان کا گروپ ہے، اس کا پورا انوالومنٹ ہونا چاہیے اس الیکشن میں، اور شفاف الیکشن بالکل ہونے چاہیے۔ انٹرنیشنل انسپیکٹرز جانے چاہیے اگر اس میں کوئی بےمانی، لیکن ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑا گروپ جو ہے، خاص طور سے جہادیوں کا جو ہے، وہ الیکشن میں یقین نہیں رکھتے، وہ ڈیموکریسی میں ان کا یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی شریعہ لا لگائیں گے، اور جس شریعہ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ سیرین میجورٹی کو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ سیریا میں بہت لبرل اسلام ہے۔ اس قسم کا جو وہابی سلفی موومنٹ ہے وہ وہاں پہ کچھ شہروں میں تو ضرور ہے، کچھ لوگ اس میں ضرور ہے، لیکن عام سیرین اس کے ساتھ نہیں رہا ہے۔ سیریا کے اندر ایک ہندوستان کی طرح وہاں بھی بہت سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ لوگ ہزاروں سال سے، 1000 سال سے زیادہ سے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہاں کبھی رائٹ نہیں ہوا ہے۔ تو اور مائنورٹیز بھی ہیں، ان کے بھی انٹرسٹ ہے، اور وہ دیکھ کے تبھی میں سمجھتا ہوں کہ حالات نارمل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت جو ہے اس کا عمل جاری رہنا چاہیے، اور امید کہیں نہ کہیں ہم کو رکھنی چاہیے کہ شاید جو ہے وہ کچھ خوش آئند مستقبل جو ہے وہ نکل کے آئے بات چیت کے ذریعے۔ قمر آغا صاحب، اس تمام تفصیلی بات چیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے سینئر جرنلسٹ قمر آغا صاحب، جن کا تجزیہ تھا کہ جنیوا 2 جو امن کانفرنس ہے وہ ناکام ہوتی تو ضرور نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی امید جو ہے وہ باقی رکھنی چاہیے۔ ابھی کل کا دن بھی ہے، کل بات چیت کا کیا نتیجہ نکل کے آتا ہے اسی پر سبھی کی نظریں ہوں گی۔ فی الحال وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد چل لوٹتے ہیں۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آملہ، رنگراج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ جوڑوں کا درد اور ماس پیشیوں میں کمزوری، یہ سب ہے تو نورانی تیل بھی تو ہے۔ ڈھکن پر نینی کا مشہور اور ایکو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خرید۔ واہ سے واہ، کیا بات ہے۔ نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا، اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. بریک کے بعد عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی صحت سے متعلق رپورٹ ان کے خلاف مقدمے کی سماعت کر رہی خصوصی عدالت میں آج پیش کر دی گئی۔
عدالت نے رپورٹ پر مختصر سماعت کے بعد اس پر جرح کے لیے 29 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ملک سے غداری کے معاملے میں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف مقدمے کی سماعت کر رہی خصوصی عدالت میں مشرف کی صحت سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی میڈیکل بورڈ نے یہ رپورٹ بند لفافے میں پیش کی اور اسے باضابطہ طور پر عام نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیک ہو جانے کی اطلاع ہے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز سمیت دیگر کئی نیوز چینلوں نے اپنی نشریات میں رپورٹ کا حوالہ دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں کسی بھی وقت دل کا جان لیوا دورہ پڑ سکتا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرف اپنا علاج بیرون ملک کرانا چاہتے ہیں۔ ملک سے غداری کے معاملے میں مشرف کے خلاف مقدمے کی پیروی کر رہے استغاثہ اکرم شیخ نے مشرف کی صحت سے متعلق رپورٹ پر اعتراض جتایا ہے۔ اکرم شیخ نے عدالت سے مانگ کی ہے کہ رپورٹ پر نظر ثانی کے لیے آغا خان اسپتال، PIMS اسپتال اور شفا انٹرنیشنل اسپتال کے کارڈیولوجسٹ پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی جائے۔ مشرف کی صحت سے متعلق رپورٹ کے لیے خصوصی بورڈ عدالت کے حکم پر ہی تشکیل دیا گیا تھا۔ خصوصی عدالت نے 16 جنوری کو آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے سینئر ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ کی تشکیل کا حکم دیا تھا۔ پرویز مشرف کے وکیل احمد رضا قصوری کے مطابق عدالت نے میڈیکل بورڈ کے سامنے جو خصوصی سوالات رکھے تھے وہ یہ ہیں کہ مشرف کو سرجری کی ضرورت ہے یا نہیں، انہیں مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ عدالت نے مشرف کی صحت پر رپورٹ کے لیے خصوصی بورڈ کی تشکیل کا حکم اس وقت دیا تھا جب گزشتہ دنوں مشرف کی لیگل ٹیم نے عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی جس میں مشرف کی صحت پر تشویش جتائی گئی تھی۔ رپورٹ میں مشرف کے نجی امریکی ڈاکٹر ارجمن ہاشمی نے لکھا تھا کہ پرویز مشرف کو علاج کے لیے ٹیکساس بھیجنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال مشرف کی تازہ رپورٹ پر عدالت میں 29 جنوری کو جرح ہونی ہے۔ اس کے بعد ہی سماعتوں کے دوران مشرف کی کورٹ میں پیشی کے معاملے پر عدالت کوئی فیصلہ سنائے گی۔ مشرف پر ملک کے ساتھ غداری کا الزام ہے اور اس معاملے میں اگر عدالت نے انہیں قصوروار ٹھہرا دیا تو انہیں عمر قید یا سزائے موت سنائی جا سکتی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ اور ناظرین، اس معاملے پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر جرنلسٹ کامران ساقی صاحب۔ کامران ساقی صاحب، ETV میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ جس طرح کی امید کی جا رہی تھی کہ رپورٹ جو ہے وہ سیاسی گلیاروں میں ہلچل ضرور مچا سکتی ہے، اب سبھی کی نگاہیں جو ہیں وہ 29 جنوری کے اوپر ہی لگی ہوئی ہیں۔ بس اسی طرح ہے، میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، مختلف کالمز میں بھی اس پہ لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کا قانون اور انڈیا میں بھی کسی حد تک اسی طرح ہے کہ یہ بنایا صرف عوام کے لیے جاتا ہے اور عوام کے منتخب نمائندے صرف اسی کو رگڑنے کے لیے بناتے ہیں۔ خود کو اس سے استثنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ قانونی پیچیدگیوں کو، معاملات کو وہ سمجھتے ہیں، اور وہ 34-35 گھرانے جو پاکستان بننے سے ابھی تک حکمرانی کرتے آ رہے ہیں یا مختلف اداروں کے سربراہ رہے ہیں، وہ اپنے اوپر ان قوانین کو جو ہے وہ لاگو کرنا جو ہے وہ اپنے اس نفس پہ جو ہے وہ مجروح ہونا سمجھتے ہیں، کبھی وہ اسے ہیومن رائٹس کی ویلیشن قرار دے دیتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو جسے تھانے میں گرفتار کر کے لے لیا جاتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، اسے بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، لیکن اسے ہارٹ اٹیک کی حالت میں بھی سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہا، کوئی معاملہ تو نہیں کر رہا۔ لیکن اگر کوئی سابقہ صدر ہے، کوئی آدمی سے متعلقہ ہے یا کوئی بڑا، جیسے میں نے کہا ان 34-35 گھرانوں میں سے کوئی ہے، تو اس کے لیے تلاش کی جاتی ہے کہ کوئی چارٹرڈ پیارا آئے اور اسے باہر لے جائے اور اس کا علاج کرے۔ یہی معاملہ آپ مشرف کیس میں دیکھ لیجئے کہ ایک طرف غداری کا مقدمہ ہے تو اچانک ہارٹ اٹیک کا آ گیا۔ ہاں، اگر ہے بھی تو پاکستان کے اندر ویل کوالیفائڈ ادارے موجود ہیں، ان کا اپنا آرمی کا ادارہ جس کے وہ 9 سال سربراہ رہے، ان کی سرپرستی میں تب بھی وہ چلتا رہا، تو اگر وہاں سے ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ اعتماد کے ساتھ علاج کروا سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مذائقہ ہے کہ وہ بھی اپنا علاج اسی ادارے سے کروائیں۔ جی کامران صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اس کا جو ہے وہ وہاں کی سیاست پہ کس طرح سے کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال کے مطابق تو پاکستان گورنمنٹ نے جو ہے وہ صرف بیانات کی حد تک اس ایشو کو لیا ہے اور صرف سکور گیمنگ تک ہے، باقی امریکہ اور بین الاقوامی اداروں اور سعودیہ کے
اور دوسرے دو دوست ممالک ہیں، ان کے دباؤ کی وجہ سے حکومت اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہی. وہ کوئی ایسے ٹھوس ثبوت عدالت میں یقیناً نہیں پیش کرے گی جو اس مقدمے کو سچ ثابت کر سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک شخص کو بھی کرپٹ جس نے ملک کا آئین توڑا ہو، جس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہو، کیونکہ ان کی آنے والی نسلوں نے خود انہی کاموں سے گزرنا ہے اور کئی بار وہ گزر چکے ہیں. اگر آج صدر مشرف کو سزا ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے گریبانوں پہ جو ہے وہ ہاتھ پڑے گا، اور یقیناً یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹس یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی ایک واقعہ بھی جو ہے وہ رونما ہو. جی کامران ساقی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے تو اس پر بھی مختلف گوشوں سے جو ہے وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. رپورٹ کی کاپی تو آج اگر میڈیکل رپورٹ کی کہہ رہے ہیں تو وہ تو آج دونوں وکیلوں کو اور میڈیا کو فراہم کر دی گئی تھی اینجیوگرافی کے حوالے سے، جو آج تھی کہ اس میں کہا گیا کہ اینجیوگرافی کی ان کا علاج کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تاہم اس میں یہ مطالبہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی بتایا گیا کہ اس کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں ممکن ہے یا نہیں، بلکہ صدر مشرف کی خواہش کا اظہار اس میں کیا گیا کہ ان کے وکیل کی جانب سے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں نہیں کروانا چاہتے، اپنے پرانے مالک جن سے وہ پہلے بھی کروا چکے ہیں ان سے ہی وہ اپنا علاج جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں. ایسی والا معاملہ نہیں تھا. جی تو جس طرح سے والا معاملہ نہیں تھا، بس وہی میں بات کروں کہ وہ قانون صرف غریب کے لیے ہوتا ہے، امیر کے لیے نہیں ہوتا. باقی حکومت پولیٹیکل لیڈرز کی تو شاید اس کی طرف توجہ نہ ہو، نہ ہی اپوزیشن کی طرف سے کوئی بیان آ رہا ہے، نہ حکومت کی طرف سے، لیکن عوام کی نظریں ضرور ہیں، وہ چاہتی ضرور ہیں کہ ملک کا آئین اور غداری اگر انہوں نے یقیناً کی، اگر کی تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اگر نہیں کی تو انہیں باعزت جو ہے وہ بری کر دینا چاہیے. لیکن جو بھی ہو فیصلہ میرٹ پہ ہو، اور کم از کم اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے جیسا ہم نے دیکھا کہ آئین کو معطل کر دیا گیا، تو یقیناً کوئی ایک سٹیپ جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ یقیناً لینا چاہیے. جی ساقی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے خواہش ظاہر کری ہے پرویز مشرف نے کہ انہیں علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے، تو اگر انہیں باہر جانے دیا جاتا ہے، ان کے اوپر تو مقدمے کافی چل رہے ہیں، تو کیا ان کے دوبارہ لوٹنے کی کوئی صورت بنے گی یا اس پر بھی کسی طرح کا کوئی خاص اثر پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اگر انہیں ایک موقع بھی ملا باہر جانے کا تو وہ واپس آئیں گے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا. جب پہلے بھی وہ آئے، میں جیسے پہلے عرض کو چکا ہوں، تو وہ ایک خفیہ جیسے معاہدہ کر کے نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. اسی طرح ایک گرین سگنل کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کی طرف سے وہ واپس آئے تھے، اور اب وہ رسک نہیں لیں گے کہ ایک دفعہ وہ واپس آ گئے ہیں اور انہیں جانے کا موقع ملے تو وہ دوبارہ لوٹ کے ہیں. وہ یقیناً باہر رہیں گے، باہر رہ کے اپنا علاج کے نام پہ کچھ عرصہ گزاریں گے. حکومت بدلے گی، لوگ بھول جائیں گے، جیسے 65 سال پرانی باتوں کو، یادوں کو لوگ بھول گئے. پھر وہ ایک نئی جماعت لے کے، وہ یا ان کی مسز یا ان کے اولاد میں سے کوئی، اسی نسل میں سے کوئی شخص وہ دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گا اور نئے نام سے جماعت بنا کے یا اسی نام سے کوئی جو ہے وہ ووٹ ان کے نام پہ جو ہے وہ کمائے گا. جی کامران ساقی صاحب، اس تمام تفصیلی بات چیت کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سینئر جرنلسٹ کامران ساقی صاحب، جو کہ بتا رہے تھے کہ مشرف کی میڈیکل رپورٹ پر سماعت کے بعد اب سماعت کے بعد اس پر جرح جو ہے وہ 29 جنوری کو ہوگی، اور 29 جنوری پر تمام سیاسی لوگوں کی سیاسی گلیاروں میں اب اسی پر چرچا ہونے کی بھی توقع ہے. بلٹن میں فی الحال وقت بریک کا، بریک کے بعد چل لوٹتے ہیں. بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری. کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے. شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط. تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ. ہمدرد ہمدوجین، ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے. قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آملہ، رنگ راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا. چھوڑو کا درد، پیٹھ درد، نورامین جوڑوں اور بدن درد سے ترنت اور لمبا آرام. یاد رکھیے، درد ہے تو نورامین ہے نا. حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کا 106واں سالانہ عرس مبارک 24 سے 28 جنوری تک مال ایونیو لکھنؤ میں منعقد ہو رہا ہے. زائرین سے شرکت کی گزارش ہے.
ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान में मुसलसल 2 रोज तक चलने वाला हजारा कबीले के शिया मुसलमानों का एहतजाज खत्म हो गया है। हजारा शिया मुसलमानों ने मंगल के रोज दहशतगर्द हमलों में हलाक होने वालों की मैयतें आज दफन कर दी। एहतजाज पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद खत्म हुआ। हजारा कबीले के शिया मुसलमान सूबा बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में मंगल के रोज शिया जायरीन पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस हमले में कम से कम 23 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। मिस्र में आज 3 मुख्तलिफ धमाकों में कम से कम 5 लोग हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हमलों के लिए हुक्काम ने ममनुआ तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन को जिम्मेदार ठहराया है। इत्तलात के मुताबिक इन सभी हमलों में पुलिस को निशाना बनाया गया। ताहम दारुल हुकूमत काहिरा के पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किए गए कार बम धमाके में उसके पास ही वाक़े इस्लामिक आर्ट म्यूजियम को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मिस्र में एक बार फिर तशद्दुद जोर पकड़ रहा है। दारुल हुकूमत काहिरा में जुमे की सुबह पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर एक कार बम धमाका किया गया, जिसमें कम से कम 4 लोग हलाक और तकरीबन 50 जख्मी हो गए। धमाके के फौरन बाद पुलिस हेडक्वार्टर के सामने लोगों का एक हुजूम जमा हो गया, जो इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। लोगों ने इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ और मुल्क के फौजी सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी की हिमायत में नारे लगाए। एहतजाज में शामिल एक शख्स ने माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी और इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ अपने गुस्से का कुछ इस तरह इजहार किया। الشعب كله حزين لان لغايه دلوقتي للاسف الشديد ان الاخوان ومرسي واعوانه لسه موجودين في السجون ما تعدموش يا جماعه حرام عليكم الشعب المصري الناس دي لازم تتعدم الاخوان دي لازم تتعدم। धमाके की वजह से पुलिस हेडक्वार्टर के पास ही वाक़े इस्लामिक आर्ट म्यूजियम की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क के वजीर बराए नवादरात मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि म्यूजियम को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा कि उसे अब अस्सर नौ तामीर करना पड़ेगा। हमले के लिए माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी की दहशतगर्द करार दी गई तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इख्वानुल मुस्लिमीन का बहुत जल्द सफाया हो जाएगा। मोहम्मद इब्राहिम ने ये बातें मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहीं। वो म्यूजियम को पहुंचे नुकसान का जायजा ले रहे थे। يعني هو تقريبا السبب سيارة نص نقل كانت جاية فيها شخصين توقفت توقفت جنب انت عارف ان احنا عاملين طبعا حرم امن بالنيوجيرسي بمجرد ما وقفت ثانية واحدة انتحاري فجر نفسه। पुलिस हेडक्वार्टर पर किए गए हमले के कुछ घंटे बाद एक मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाकर एक और धमाका किया गया, जिसमें हुक्काम के मुताबिक एक शख्स हलाक और 8 लोग जख्मी हो गए। इसके बाद तीसरा धमाका मशहूर गिजा पिरामिड्स, जिसे गिजा के अजीम हरम के नाम से भी जाना जाता है, के पास एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल जुलाई में फौजी बगावत के जरिए मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद तशद्दुद में हुए इजाफे में वस्ती काहिरा में ये पहले हमले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। यूक्रेन में सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे दारुल हुकूमत कीव के बाद अब मुल्क के कई और शहरों में भी फैल गए हैं। इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत कीव में एक सरकारी इमारत पर कब्जे के बाद अब मगरबी यूक्रेन के 5 शहरों में अहम सरकारी इमारतों के दफातर पर भी कब्जा कर लिया है। मुजाहिरों में ये शिद्दत हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से अमन की अपील के बावजूद आई है। थाईलैंड की एक आईनी अदालत ने मुत्तफिका तौर पर किए गए फैसले में कहा है कि 2 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है। अदालत के इस फैसले से मुल्क में जारी बुहरान और संगीन होने का खदशा है। अदालती फैसला वज़ीर-ए-आज़म यिंगलुक शिनावात्रा के लिए एक बड़ा धचका है, जिनका इसरार था कि इंतखाबात की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम